हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे बात करेंगे और 7 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट पे बात करते हैं, वो ये है कि मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का नाम है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट का ये काम है कि उसने कुछ सर्टन गोल हैं उनको अचीव करना है। वो गोल किस तरह के हो सकते हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं या उसके अंदर काम करने वाले लोगों के जो गोल हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उनको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और जो उसमें काम करने वाले वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको कहते हैं पर्सनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब मैनेजमेंट का ये काम है कि वो इन दोनों गोल्स को अचीव करे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करे और उसमें जो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए भी काम करे और इन दोनों के जो गोल्स हैं उनको अचीव करे। इसको कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं ना, या जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस तरह के होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का ये मतलब है कि ये वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये वो गोल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक होते हैं, कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। और जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आती है, तो उसके कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो अपने साथ कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लेके आती है। फॉर एग्जांपल यह एक ऑर्गेनाइजेशन के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट बनानी है और उन प्रोडक्ट्स को सेल करना है, उससे प्रॉफिट गेन करना है और उस प्रॉफिट से फर्दर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है। ठीक है, या ये हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसने एक फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री से कुछ प्रोडक्ट्स बनी, उन्होंने प्रॉफिट तो लेना ही लेना है, साथ उनका ये भी ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनानी है या जो सर्विसेज देनी है कस्टमर्स को वो क्वालिटी ओरिएंटेड सर्विसेज देनी है। ठीक है, या कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तो ये डिफरेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के। ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस क्या है, उसके ऑपरेशंस किस तरह के हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस है उसका साइज़ कितना है, उसकी लोकेलिटी क्या है, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक हो सकते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं कि जो पर्सनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। पर्सनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर वो गोल्स शामिल हैं जो किसी एम्प्लॉयज़ के होते हैं। ठीक है, किसी एम्प्लॉयज़ के या किसी इंडिविजुअल के या किसी वर्कर के जो गोल्स होते हैं, वो गोल्स किस तरह के होते हैं कि जब कोई भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो उसके कुछ गोल्स होते हैं। गोल्स किस तरह के होते हैं कि फॉर एग्जांपल जो है वो अगर जॉब करना चाहता है तो वो जॉब किस वजह से करता है। वो गाड़ी लेना चाहता है, वो अपना घर बनाना चाहता है, वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है इसको इम्प्रूव करना चाहता है, वो अपनी एजुकेशन को बेहतर करना चाहता है, वो अपने वर्किंग एक्सपीरियंस जो है उसको इम्प्रूव करना चाहता है। ठीक है, तो ये गोल्स होते हैं किसी इंडिविजुअल के। और अब मैनेजमेंट का क्या काम है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और इंडिविजुअल गोल्स इन दोनों को अचीव करे। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक गोल भी अचीव नहीं होते तब भी जो मैनेजमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते तो ऐसी सूरत में जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के बनने का कोई मकसद ही नहीं है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। बिकॉज जब तक उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स ही अचीव नहीं करने तो फिर उसकी एग्जिस्टेंस का कोई मकसद ही नहीं है। ठीक है, और इसी तरह अगर उसके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते तो तब भी वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ़ायदे में नहीं होगी। बिकॉज जब तक इंडिविजुअल्स के गोल अचीव नहीं होंगे वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए काम नहीं करेंगे। तो इसलिए अब मैनेजमेंट का क्या काम मकसद है कि अच्छी मैनेजमेंट का ये काम होता है कि वो जो इंडिविजुअल गोल्स हैं उनको अचीव करते हुए और एम्प्लॉयज़ के जो गोल्स हैं उनको इस तरह डायरेक्ट करे कि इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो जाएं और इंडिविजुअल गोल्स के अचीव होते हुए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव हो जाएं। ठीक है, ऐसी सूरत में जो मैनेजमेंट होगी वो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट होगी। बिकॉज उस मैनेजमेंट का यही मकसद है कि वो उसने कुछ गोल्स हैं उनको अचीव करना है। अच्छा, अब एक एग्जांपल देखते हैं कि फ़र्ज करें कि ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेट किया है, वो इस तरह का है कि उसने अपनी सेल्स को 15% इंक्रीज़ करना है। ऐसी सूरत में मैनेजमेंट के करने के क्या काम है कि अब जब आपने अपनी प्रोडक्ट की सेल्स को 15% इंक्रीज़ करना है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जो प्रोडक्शन है उसको भी 15% इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और जब आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए, आपको अपने वर्किंग आवर्स जो हैं उनको भी चेंज करना पड़ेगा,
اسی طرح آپ کو اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو بھی بہتر بنانا پڑے گا تاکہ جو آپ ایکسٹرا پروڈکٹس بنا رہے ہیں اس کو کسٹمرز تک پہنچائیں اور وہ پروڈکٹس سیلز ہوں، تب ہی آپ اپنا آبجیکٹیو یا اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنی لاجسٹکس کی جو اسٹریٹجیز ہیں یا جو لاجسٹک مینجمنٹ ہے اس کو بھی بہتر کرنا پڑے گا، بیکاز آپ نے 15% جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ آپ نے اپنے پروڈکٹ کی سیلز کو انکریز کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ سارے کام کرنا پڑیں گے، آپ کو را مٹیریل بھی ایکسٹرا خریدنا پڑے گا، اپنے ورکنگ آورس کو بھی چینج کرنا پڑے گا، مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو بھی چینج کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ اپنے جو لاجسٹکس کے میٹر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا۔ اب نیکسٹ کریکٹرسٹک جو مینجمنٹ کی ہے اس پہ بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مینجمنٹ از پرویسو، کہ مینجمنٹ جو ہے وہ پرویسو ہے۔ پرویسو ایک ریلیٹیولی نیو ٹرم ہے۔ پرویسو کا مطلب یہ ہے کہ جو مینجمنٹ کے پرنسپلز ہیں وہ ایکولی اپلیکیبل ہیں ہر طرح کی آرگنائزیشن کے لیے، وہ آرگنائزیشن چھوٹی ہو، وہ بڑی ہو، وہ لوکل ہو یا انٹرنیشنل ہو یا ملٹی نیشنل ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، اسمبلنگ ہے، یا کوئی سروس پرووائڈر ہے، کسی طرح کی بھی آرگنائزیشن ہو سکتی ہے۔ اس ہر طرح کی آرگنائزیشن کے لیے جو مینجمنٹ کے پرنسپلز ہیں نا وہ ایکولی اپلیکیبل ہیں، کہ مینجمنٹ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہوگی، ٹھیک ہے، وہ آرگنائزیشن جس طرح کی بھی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مینجمنٹ کے جو پرنسپلز ہیں وہ اپلیکیبل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو مینجمنٹ کے پرنسپلز ہیں وہ جنیرک ہوتے ہیں، وہ انڈسٹری اسپیسیفک نہیں ہیں، وہ آرگنائزیشن کے اسپیسیفک نہیں ہیں، بلکہ وہ جنیرک ہیں، وہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، وہ ایکولی اپلیکیبل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مینجمنٹ کے پرنسپلز ہیں نا وہ ہر آرگنائزیشن کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر لیول پہ یہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو مینجمنٹ از پرویسو کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو مینجمنٹ کے پرنسپلز ہیں، یہ جو مینجمنٹ کے کرنے کے کام ہیں، یہ ہر جگہ سیم ہوتے ہیں۔ کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ ایشیا کے اندر کام کر رہی ہے، وہ یورپ میں ہے یا مڈل ایسٹ میں ہے یا امریکہ میں ہے، تو جو مینجمنٹ کے کرنے کے کام ہیں وہ سیم رہتے ہیں۔ البتہ جو مینجمنٹ سٹائل ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکل کلچر کے اوپر، ایتھکس کے اوپر، نارمس کے اوپر، یا جو ورکنگ سٹائل ہے، جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس کے اسپیسیفک ہو سکتا ہے۔ لیکن جو مینجمنٹ کے کرنے کے کام ہیں نا وہ ہر جگہ سیم ہوتے ہیں، وہ آرگنائزیشن چاہے جس جگہ بھی ہو، وہ ایشیا، یورپ، مڈل ایسٹ، امریکہ کسی جگہ بھی ہے، مینجمنٹ کا جو کام ہے وہ سیم ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ از پرویسو۔ اب نیکسٹ کریکٹرسٹک پہ بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مینجمنٹ از ملٹی ڈائمینشنل۔ مینجمنٹ از ملٹی ڈائمینشنل کا مطلب یہ ہے کہ مینجمنٹ کے کرنے کے جو کام ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مینجمنٹ جو ہے کسی سنگل ایکٹیویٹی کا نام نہیں ہے کہ ایک سنگل ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی تو مینجمنٹ کے فنکشنز کمپلیٹ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ مینجمنٹ کے اندر ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ساری ایکٹیویٹیز کو 3 براڈ کیٹیگریز کے اندر گروپ کرتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں مینجمنٹ آف ورک، مینجمنٹ آف پیپل، مینجمنٹ آف آپریشنس۔ اب مینجمنٹ آف ورک کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس کے اندر جو آرگنائزیشن کے اندر کام ہو رہا ہے نا اس کی ساری مینجمنٹ اس کے اندر آتی ہے۔ اس میں ورک جو ہے اس کی پلاننگ ہے، ریسورس ایلوکیشن ہے، ورک پروسیسز کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے، کون سا ڈپارٹمنٹ کس کام کے لیے کا رسپانسبل ہے، وہ اس میں آتا ہے۔ ریسورس کی آرگنائزنگ ہوتی ہے، مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ آف ورک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں مینجمنٹ آف ورک کے اندر آتی ہیں۔ اس طرح مینجمنٹ آف پیپل جو ہے اس کے اندر لوگوں کی مینجمنٹ ہے، کہ امپلائیز کی مینجمنٹ ہے یا ورکرز کی مینجمنٹ ہے، کہ آرگنائزیشن کے اندر جو امپلائیز کام کرتے ہیں یا جو ورکرز کام کرتے ہیں ان کی مینجمنٹ آتی ہے۔ ان امپلائیز کی ریکروٹمنٹ ہے، پوسٹنگ ہے، ٹرانسفر ہے، پروموشن ہے، ڈائریکٹنگ ہے، موٹیویشن ہے، ان کی بینیفٹس ایڈمنسٹریشن ہے، پرفارمنس اپریزل کے میٹر ہے، اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ آف پیپل۔ اب دیکھتے ہیں مینجمنٹ آف آپریشنس۔ مینجمنٹ آف آپریشنس کے اندر آرگنائزیشن کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز آتی ہیں، یا جو روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں آرگنائزیشن کی وہ آتی ہیں، جس میں را مٹیریل کی پروکیورمنٹ ہے، پرچیزنگ کے میٹرز ہیں، ویئر ہاؤسنگ ہے، انوینٹری مینجمنٹ ہے، پروڈکشن ہے، سیلز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میٹرز جو آتے ہیں یہ مینجمنٹ آف آپریشنس کے اندر آتے ہیں۔ اب جو نیکسٹ کریکٹرسٹک ہے نا وہ یہ ہے کہ مینجمنٹ از انٹینجیبل۔ ٹینجیبل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فزیکل آئٹم جیسے کوئی آفس ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی پروڈکٹ ہے جو فزیکلی آپ کو نظر آتی ہے، اس کو ٹینجیبل کہتے ہیں۔ انٹینجیبل کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز جو کہ آپ کو نظر نہیں آتی لیکن اس کا کوئی وجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ محسوس ہو سکتی ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، جس کو آپ چھو نہیں سکتے، اس کو کہتے ہیں انٹینجیبل۔ تو مینجمنٹ جو ہے یہ انٹینجیبل چیز ہے۔ انٹینجیبل کا کیا مطلب ہے کہ جو مینجمنٹ فنکشنز ہیں، جو مینجمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ بظاہر نظر تو نہیں آتی
لیکن ان کی موجودگی، ان کی پریزنس یا ایبسنس کو فیل ضرور کیا جا سکتا ہے. وہ کیسے کہ فار ایگزامپل آپ کسی آفس کے اندر آئے، اور جب آپ آفس کے اندر آئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ آفس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بکھری ہوئی ہیں، ہاؤس کیپنگ پور ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی ٹائم پہ نہیں آتے، وہ ورکنگ آورز کو فالو نہیں کرتے، وہ کسٹمرز یا کلائنٹس کی جو کمپلینٹس ہیں ان کو پراپرلی ہینڈل نہیں کرتے. تو اس سے آپ کی کیا پرسیپشن ڈیولپ ہوگی؟ اس سے الٹیمیٹلی آپ کے ذہن کے اندر یہ آئے گا کہ یہاں مینجمنٹ موجود نہیں ہے یا مینجمنٹ جو ہے وہ پور ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ کہ آپ نے ورک پروسیسز کو دیکھ کے آپ نے یہ دیکھا کہ جو ورک پروسیسز ہے وہ پراپرلی مینجڈ نہیں ہیں، چیزیں ویل آرگنائزڈ نہیں ہیں. تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ یہاں پہ مینجمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اور اچھی مینجمنٹ کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آپ کسی آفس کے اندر آتے ہیں تو وہاں پہ ہاؤس کیپنگ پراپر ہے، جو کام ہے وہ سسٹمیٹک وے سے ہو رہا ہے، ریسورسز جو ہے وہ ویل آرگنائزڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مینجمنٹ جو ہے وہ اچھی ہے. اس طرح ایبسنس آف مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ورک پروسیسز ہیں وہ سسٹمیٹک نہیں ہیں، ویل آرگنائزڈ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مینجمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. اس لیے مینجمنٹ از انٹینجیبل، کہ یہ بظاہر نظر نہیں آتی لیکن اس کی موجودگی یا اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا یا چھو نہیں سکتے. اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ از انٹینجیبل. اب اس کی نیکسٹ کریکٹرسٹک پہ بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مینجمنٹ از ڈائنامک فنکشن. ڈائنامک مین چینجز. ڈائنامک مین چینجز کا یہ مطلب ہے کہ آرگنائزیشن جس لوکیلٹی کے اندر آپریٹ کرتی ہے تو اس کے اوپر بہت سارے انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں. انوائرمنٹل فیکٹرز کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ اس میں پولیٹیکل ہوتے ہیں، جب بھی کوئی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو نئی گورنمنٹ جو ہے وہ نئی پالیسیز لے کے آتی ہے. جب نئی پالیسیز آتی ہیں تو اس کا امپیکٹ آرگنائزیشنز کے اوپر آتا ہے. اس طرح جیسے جیسے ٹیکنالوجی چینج آتی ہے، ٹیکنالوجیکل چینجز آتی ہیں تو بھی اس کا ایفیکٹ آرگنائزیشنز کے اوپر آتا ہے. جیسے آج کل روبوٹکس یا آٹومیشن یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، آن لائن سسٹمز ہو گئے، ای کامرس ہو گئی یا مینجمنٹ سسٹمز بن گئے، اس کی وجہ سے بھی آرگنائزیشن کے اندر چینجز آتی ہیں. اس کے علاوہ اکنامک کنڈیشنز ہیں، انفلیشن آتی ہے یا گروتھ ہے یا اچھی اکانومی ہے کسی کنٹری کی، تو ایسی صورت میں پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے آرگنائزیشن کے اوپر. تو ان سارے ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے اندر بھی چینجز آتی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ از ڈائنامک فنکشن. اگر آرگنائزیشن ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے چینج نہیں لے کے آتی تو اس کو ڈائنامک آرگنائزیشن نہیں کہتے. اب ڈائنامک فنکشن کیوں ضروری ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انوائرمنٹ میں چینج آتی ہے تو آرگنائزیشن کو چاہیے یا مینجمنٹ کو چاہیے کہ ان چینجز کو دیکھے، انالائز کرے اور ان چینجز کے اکارڈنگ پالیسیز اور اسٹریٹجیز بنا کے ان چینجز کو امپلیمنٹ کرے. اب اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جیسے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، روبوٹکس کا دور ہے، اور انڈسٹریز کے یا بزنس آپریشنز جو ہے وہ آٹومیٹ ہو رہے ہیں، آٹومیشن کی طرف بہت زیادہ انڈسٹریز جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہیں. اب مینجمنٹ کا کیا کام ہے کہ وہ ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ہائر کرے، آرٹیفیشیل یا آٹومیشن کے ریلیونٹ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو پرچیز کرے، لوگوں کو ٹریننگ دلوائے اور اس کو امپلیمنٹ کرے تاکہ جو آرگنائزیشن ہے وہ اپنے آپریشنس کو بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکے. تو ایسی آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں ان کو ڈائنامک آرگنائزیشنز کہتے ہیں، اور ایسی مینجمنٹ کو ڈائنامک مینجمنٹ کہتے ہیں جو کہ مارکیٹ کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے، انوائرمنٹل کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے جو چینجز دیکھتی ہے ان چینجز کو اڈاپٹ کرے اور آرگنائزیشن کے اندر امپلیمنٹ کرے. جو نیکسٹ مینجمنٹ فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ مینجمنٹ از گروپ ایکٹیویٹی. مینجمنٹ جو ہے وہ کسی انڈیویجول کے کرنے کے کام نہیں ہے کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ سارے کے سارے مینجمنٹ فنکشنز کو ایگزیکیوٹ کر دے. ایسا پاسبل نہیں ہوتا، بیکاز مینجمنٹ کو ڈفرینٹ مینجمنٹ فنکشن جو ہے ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، جیسے پلاننگ ہے، آرگنائزنگ ہے، اسٹافنگ ہے، ڈائریکٹنگ ہے، مانیٹرنگ ہے. تو کسی ایک انڈیویجول کے لیے یہ سارے کام کرنا پاسبل نہیں ہوتا، بلکہ آرگنائزیشن کے اندر گروپ آف پیپلز ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر، ڈفرینٹ ورک یونٹس کے اندر، ڈفرینٹ ڈویژنس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سب کا جو کام ہے یا جو ان کی کولیکٹیو ایفرٹ ہے وہ مینجمنٹ فنکشنز کو پرفارم کر رہی ہوتی ہے ایز اے ہول. کسی انڈیویجول کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ سارے کے سارے مینجمنٹ فنکشنز کو ایگزیکیوٹ کرے، اس لیے مینجمنٹ از گروپ ایکٹیویٹی. جو نیکسٹ کریکٹرسٹک ہے وہ ہے مینجمنٹ از کنٹینیوس پروسیس. جو مینجمنٹ ہے وہ کسی ایک دن کے کرنے کا کام نہیں ہے کہ یا کسی ایک ایکٹیویٹی کے کرنے کا کام نہیں ہے.
کہ آپ نے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر دی یا ایک دن یا ایک مہینہ یا ایک سال آپ نے کچھ کام کیا اس کے بعد وہ آپ کا کام ختم ہو گیا، ایسا پاسبل نہیں ہے. جو مینجمنٹ کے کرنے کا کام ہے وہ کنٹینیوس ہے، وہ نیور اینڈنگ ہے. جب تک آرگنائزیشن کی ایگزسٹنس ہے تب تک مینجمنٹ کو اپنے فنکشنز پرفارم کرنا ہوتے ہیں، مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز ایگزیکیوٹ کرنا ہوتی ہیں. جب آرگنائزیشن ہی ختم ہوگی تو تب مینجمنٹ کے کرنے کے کام بھی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک آرگنائزیشن موجود ہے تب تک مینجمنٹ کو اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، مینجمنٹ کو اپنے فنکشنز ایگزیکیوٹ کرنے ہوتے ہیں. اور مینجمنٹ کے فنکشنز کس طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ پلاننگ ہے، آرگنائزنگ ہے، اسٹافنگ ہے، ڈائریکٹنگ ہے، مانیٹرنگ ہے. اچھا، جب مینجمنٹ نے ایک ٹاسک ایگزیکیوٹ کر لیا، اس کے اکارڈنگ پلاننگ بھی کر لی، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، ڈائریکٹنگ، مانیٹرنگ کر لی، ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا، تو ایسا نہیں کہ اب وہ ریلیکس ہو گئے، بلکہ ایک ٹاسک کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کو دوسرا ٹاسک مل جاتا ہے، پھر سے یہ سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر سے پلاننگ، پھر سے آرگنائزنگ، اسٹافنگ، ڈائریکٹنگ، مانیٹرنگ. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ آرگنائزیشن کے لائف سائیکل کے ساتھ کنٹینیوسلی چلتا ہے. مینجمنٹ کو کنٹینیوسلی روٹین کے ساتھ ان ایکٹیویٹیز کو یا ان فنکشنز کو پرفارم کرنا ہوتا ہے. اسی لیے مینجمنٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. یہ تھی کریکٹرسٹکس آف مینجمنٹ. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو ویری مچ.